اللہ ने जन्नत के रास्तों को नागवार चीजों से भर दिया है और जहन्नुम के रास्ते को खुशगवार चीजों से भर लिया, क्योंकि जो जहन्नुम का रास्ता है वहाँ पे खुशगवार चीजें हैं और वहाँ पे बंदा जल्दी अट्रैक्ट होगा कि अरे यहाँ पे तो बहुत अच्छी चीजें हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, फटाक से। जय श्री श्याम दोस्तों, नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, वापस से वेलकम करते हो मेरे यूट्यूब चैनल रिएक्ट विद मनु में। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, वीडियो स्टार्ट होने से पहले वो लोग पहले सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे, मेरे देखिए जाके फॉलोअर्स बहुत ही कम है। इतने डीएम हैं लेकिन फॉलोअर्स नहीं है। तो प्लीज जाके पहले मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे मेंशन है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। और अगर आपको रिक्वेस्टेड वीडियो है तो वहां पे मुझे उसका लिंक शेयर कीजिए डीएम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी के वीडियो पे रिएक्ट कीजिए, तो आज उनकी ही वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो का टाइटल है शुक्र और सब्र की नेमत। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपका मुझे सपोर्ट और प्यार मिलता रहे और मैं मोटिवेट होकर ऐसे ही और वीडियोस बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुक्र की यहाँ बात आई कि तुम मेरा शुक्र करो ना शुक्री ना करो। सूरह निसा में आगे चल के आएगा कि मेरा शुक्र करो, अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम मेरे शुक्रगुजार बन जाओगे। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो मेरा शुक्रगुजार बनेगा मैं उसे मजीद दूंगा। शुक्र की डेफिनेशन ये नहीं है कि आपने कोई अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ लेनी है, वो सवाब अपनी जगह है। शुक्र की डेफिनेशन ये है कि प्रैक्टिकली शुक्र नजर आना चाहिए। आपको अगर कोई शख्स नेमत देता है, कोई गिफ्ट देता है, तो वो ये ख्वाहिश करता है कि मैंने जो इसको गिफ्ट दिया इसको यूज करें। मुझे कई लोग बाल पॉइंट देके जाते हैं, जी लिखना है जी इतना, ना लिखो, वो तो कहते बेकदरी की है। अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट है अपने बंदों से कि वो उन नेमतों को उन कामों में खपाए जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, और उन नेमतों को उन चीज़ों से बचाए जिससे अल्लाह ने मना किया है। यानी आंखें दी हैं तो अल्लाह की ये ख्वाहिश है अपने बंदे से कि आंखें हराम की तरफ ना उठें। जब आपने हराम से आंखों को बचा लिया, आपने आंखों का शुक्र अदा कर दिया। जुबान को हराम से बचा लिया, जुबान का शुक्र अदा कर दिया। दिल को बचा लिया, दिल का शुक्र अदा कर दिया। जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है ना कि आंखें भी जना करती हैं, हाथ भी जना करते हैं, पांव भी जना करते हैं, दिल भी जना करता है, शर्मगाह उसकी तस्दीक कर देती है। दिल में जानबूझ के बुरा ख्याल है, ये तो आ गया, झटक दिया, छोड़ दिया, जानबूझ के ना। पेट का शुक्र यह है कि पेट में हराम माल ना जाए। पांव का शुक्र यह है कि पांव हराम काम की तरफ ना उठे। हाथ का शुक्र यह है कि हाथ हराम काम की तरफ ना बढ़े, ना किसी पे जुल्म के लिए, ना कमाई करने के लिए। तो ये सार है। तो अब अंदाजा लगाएं कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम अगर कोई है ना, तो शुक्र करना है। लोग क्या कहते हैं जनाब, पहले खूब अल्लाह का गिला शिकवा करते हैं, अपना पूरा गुस्सा निकालते हैं माज़अल्लाह, एंड तक कहते हैं चलो जी जो दी मर्जी, अल्लाह का शुक्र है जी। फिर भी तो जो अपनी रूह राजी करनी होती है वो कर लेते हैं, और फिर उसको नाम सब्र का दे रहे होते हैं। हालांकि बुखारी में हदीस है कि सब्र तो सदमे के आगाज के ऊपर है। जब आपने उस वक्त नहीं किया तो फिर तो बात खत्म हो गई। ले जी, सब्र का जिक्र शुक्र के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगली आयत भी सुन लें, वो इसी से रिलेटेड है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद तलब किया करो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। किसकी मदद? अल्लाह की। ज़ाहिर है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मदद तो नहीं तलब करनी, मौला अली की मदद तो नहीं तलब करनी, इससे अल्लाह की, क्योंकि साथ ही आ गया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी जो सब्र करने वाले हैं उनके साथ अल्लाह हो जाएगा। जब वो सब्र के जरिए अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह उनकी मदद फरमा देगा। सिंपल चीज है। सब्र के अंदर पूरी जिंदगी है, बल्कि नमाज भी सब्र ही है। जनाब, फजर की नमाज गर्मियों में उठ के पढ़ना सब्र नहीं है, जब नींद ही नहीं पूरी होती। सर्दियों में नमाज के लिए वुजू करना क्या सब्र नहीं है? सब्र की 3 इकसाम है मेनली। एक सब्र है अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए तकलीफों पे सब्र करना, वो तो हम सबको पता है, और वो सब्र होगा इब्तदाई सदमे में। उसकी आगे आयात भी आ जाएंगे, उसके लिए आपने कहना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
بے شک ہم خود بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے, ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. یہ تکلیف بھی آئی, الٹیمیٹلی چلی جائے گی. اور صحیح مسلم میں آگے ایک اور دعا کا حصہ ہے, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں, جو یہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا اس چھوٹ جانے والی چیز کے ایکویلنٹ. اس کا مطلب یہی ہے, اللہم اجرنی فی مصیبتی, اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما, واخلف لی خیرا منہا, اس سے بہتر میرے لیے خلیفہ مقرر کر دے, بہتر نعم البدل. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں, ام سلمہ کہتی ہیں جب میرا خاوند ابو سلمہ فوت ہوا تو میں بڑی دکھی تھی, تو میں نے حضور سے یہ دعا سنی ہوئی تھی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے, غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا. تو اس میں نے اس کو ڈسپلے بھی کروایا نیچے. تو کہتی ہیں میں نے یہ دعا پڑھ لی اور میں پھر پریشان تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر تو نبی الاسلام کے صحابہ میں کوئی اور صحابی نہیں ہے, تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل کیا دے گا. تو کہتے ہیں جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی تو نبی الاسلام میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں تمہیں اپنے عقد میں لینا چاہتا ہوں. تو کہتی ہیں میں نے کہا مجھے واقعی نعم البدل مل گیا. اور ام المومنین بنی ہیں 64 ہجری میں فوت ہوئی ہیں, واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد فوت ہوئی ہیں. نبی الاسلام کی وفات کے بعد یہ 53 سال زندہ رہی ہیں. اتنی لمبی عمر کسی اور امہات المومنین میں سے کسی نے نہیں پائی. سب سے آخر میں حضور کی جو بیوی فوت ہوئی ہیں ام سلمہ ہے. اور اہل بیت کی شان میں اور کربلا سے ریلیٹڈ جتنی احادیث ہیں نا وہ آلموسٹ ام سلمہ نے روایت کی ہوئی ہے. نبی الاسلام کی یہ بڑی لاڈلی ترین بیویوں میں سے ام سلمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا. تو انہوں نے یہ دعا پڑھ لی تھی, تو وہ اس کا کچھ حصہ آگے آ بھی جائے گا. اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی نشانی بتائے گا کہ وہ جب بھی ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پہلا صبر ہے تکلیفوں پہ. دوسرا صبر ہے جو اللہ نے آپ پہ پابندیاں لگا دی ہیں فرائض کی, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے. یہ ظاہر ہے آپ کو اس کے لیے جنبی ہوں تو غسل اتارنا ہے, اس کے لیے آپ کو تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا, پروٹوکول دینا پڑتا ہے. تو یہ بھی ہے. اور تیسرا صبر ہے حرام چیزوں سے بچنے پہ, آنکھوں کی حفاظت کرنا, اس کو حرام سے بچانا, اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. حرام کما کے راتوں رات امیر ہو جانا یہ تو آسان کام ہے, لیکن حلال کما کے روکھی سکی کھا کے گزارا کرنا اور اللہ سے ڈرنا کہ میں نے حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں جانے دینا, اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا. تو یہ 3 صبر ہیں. نمبر 1 اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف پہ صبر. نمبر 2 اللہ نے جو آپ پہ فرائض لگائے ہیں ان فرضوں کو منوان اسی طریقے سے پورا کرنے میں جو تکلیفیں اٹھانی ہیں اس پہ صبر, چاہے وہ گرمیوں کے روزے ہوں اور سردیوں کے وضو ہوں اور گرمیوں کی فجر کی نماز ہو. اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام سے بچنے کے لیے آپ کو ایمفسائز کیا ہے اور اٹریکشن بھی رکھ دی اس حرام کے اندر, تو صبر کرنا پڑے گا نا. اٹریکشن تو ہے ہر حرام چیز میں. مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور جہنم کو, دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. یعنی دنیا میں ہر خوشگوار چیز دوزخ کی طرف لے جاتی ہے اور ہر ناگوار چیز جنت کی طرف لے جاتی ہے. اب وہ ناگوار کی ہرڈلز جو عبور کرے گا نا تو جنت تک پہنچے گا. یہ ہے وہ چیز. اس پہ ہر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. میرا ایک لیکچر ضرور سنیں, میں نے ان ساری چیزوں کو اس میں بریف کیا ہے. مسئلہ 120 سورۃ الفرقان سے اللہ کے صحیح اولیاء کی 12 خصوصیات کیا ہیں وہ میں نے بیان کی ہے. اس میں نے کافی ساری حدیثیں بیان کی تھی. آج مان لی کہ میں ان کی طرف جاؤں, ان آیات کو کور کر لیتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف سے, تھوڑی سی بھوک سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور تمہارے مال میں نقصان کے ذریعے, وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور تمہاری جانوں میں نقصان کے ذریعے, اور تمہارے پھلوں میں جو تمہارے پاس ایسٹس ہیں یا تمہاری کھیتی ہے کوئی بھی چیز. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور پھر بشارت ہوگی جو صبر کر لیں گے. یعنی اللہ نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ آزمائے بغیر میں نے کو نہیں چھوڑنا. اب یہ ایک آیت اس بات کی متقاضی ہے کہ میں 1 گھنٹہ صرف اس آیت کے اوپر بولوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ضرور آزمانا ہے. بہرحال چونکہ میں نے یہ پچھلے دنوں جو
کورونا سے ریلیٹڈ بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اس میں میں نے اس آیت کو کور کیا، اور اس کے کانٹیکسٹ میں سورہ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں کوئی مصیبت ہم نازل کریں یا تمہاری جانوں میں، تو ہم نے اس سے پہلے ہی لوح محفوظ میں اسے لکھ لیا ہے، تاکہ جو تمہیں تکلیف پہنچے تم اس کے اوپر غم نہ کرو، اور جو تمہیں اللہ کی طرف سے اچھائی ملے اس کے اوپر شیخی نہ بگاڑو، اللہ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، سورۃ الانبیاء میں ہے کہ ہم اچھے اور برے حالات کے ذریعے تمہیں آزماتے رہیں گے، لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ صبر کرنا ہے۔ مبشر الصابرین، بشارت ہے صبر والوں کے لیے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ یار ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، ہم نے خود ہی مر جانا ہے، تو یہ جو تکلیف ہمارے پاس آئی تھی زیادہ سے زیادہ ہمیں موت ہی دے سکتی ہے نا، تکلیف بھی اللہ کے پاس چلی جائے گی تو ہم نے بھی تو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس چلے ہی جانا ہے۔ کتنی زبردست دعا ہے کہ موت ہر چیز کا اینڈ کر دے۔ وہ جو اب جادوگروں کو فرعون نے کہا نا میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا، مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، تو قرآن میں آتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ تو جو کچھ کرے گا اس دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے نا، آخرت جا کے تو نہیں برباد سے کر سکتا نا ہماری، زیادہ مار دے گا نا، تو مرنا تم نے ویسے بھی ہے، کیا تیری بات مان لیں تو پھر نہیں مریں گے، مرنا تو ہے ہی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں ایسے لوگوں پہ، ورحمہ اور رحمت، واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں سیدھے راستے کے اوپر ہیں، ہدایت کے اوپر ہیں۔ کون سے لوگ؟ جن کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ کوئی تکلیف جان مال میں پہنچے وہ کہیں جو اللہ کی مرضی۔ اس اعتبار سے ایک حدیث ہے، اب یہ مسئلہ تقدیر سے ریلیٹڈ ہے، مسئلہ تقدیر خود اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ میں نے قرآن حکیم سے 50 مقامات سے 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پہ 4 لیکچرز میں کور کیے ہیں، مسئلہ 103 104 ABC، مسئلہ تقدیر کے اوپر یہ آیات بھی اس میں کور کی تھی، تمام اس طرح کی جو کریٹیکل آیات ہیں وہ کور کی ہیں۔ پھر بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں تقدیر کے اوپر، اور اس میں ایک حدیث سب کو کنکلوڈ کرتی ہے، اور امام مسلم اتنے سمجھدار ہیں کہ جو کتاب القدر چیپٹر ہے نا، تقدیر ڈیسٹنی والا چیپٹر، اس کی آخری حدیث انہوں نے وہی لی ہے، کیونکہ حدیثیں وہ ایسی ہیں کہ انسان بعض وقت کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو میں نے تقدیر کے لیکچر جو دیے ہیں اس میں وہ ساری حدیثیں جس سے لوگ قدریہ کی طرف چلے جاتے تھے یا جبریہ کی طرف، میں نے دونوں کا رد کر کے آپٹیمل سولوشن بتایا۔ وہ مسلم شریف کی حدیث بڑی زبردست ہے، اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یہ وصیت کی تھی، اے ابو ہریرہ اپنے لیے جو نفع مند چیز ہے اس کے لیے خوب کوشش کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے بھی مدد مانگنی ہے، خالی کوششوں میں نہیں بیٹھ جانا، جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا ہے، کہ میں نے سب کچھ فٹ رکھا تھا لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، کچھ اور ہی رزلٹ نکل آیا۔ اپنے لیے نفع مند چیز کے لیے پوری کوشش کرنا، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، پھر اللہ سے مدد مانگنا، پھر ساتھ فرمایا کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ پیپروں کی تیاری کی کوئی نہیں ہے اور خالی تسبیح پڑھی اور اینڈ تے فیل ہو کے کہتے ہیں جو اللہ دی مرضی، نہیں، یہ نہیں، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ اس کے باوجود اگر رزلٹ تیرے خلاف آ جائے، تجھے نقصان ہو جائے، تو پھر یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو اگر مگر سے بچنا ہے اینڈ پہ، پہلے پوری کوشش کرنی ہے۔ ایک کام کیا یہ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کرٹیکل انالیسز نہیں کرنا، کہ مثلا اگر کوئی پاکستان نے کوئی مہم لانچ کی ہے اور اس میں ناکامی ہو گئی ہے تو اب وہ اس کے اوپر کوئی میٹنگ، جس نے F-16 گرا ہے تو اب میٹنگ ہی نہ کال کریں، وہ کریں گے مستقبل میں بچنے کے لیے، وہ علیحدہ چیز ہے، اس پہ آپ صبر کریں گے، مستقبل کی تو اسٹریٹجی بنانی ہے، جو بخاری مسلم حدیث ہے، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، تو دوسری بار اسی لیے نہیں ڈسا جاتا کہ وہ انالائز کرتا ہے یار میرے پہلے بھی کام پہ ہے، ہوں دوبارہ نہ پہ جائے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو اس سے مکس نہیں کرنی۔ جو نقصان ہوا اس پہ کہنا ہے جو اللہ کی مرضی،
کیونکہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں چیز لکھی ہے جو تمہیں پہنچنے والی ہے، تمہاری جان میں ہو یا پوری انسانیت کے لیے، وہ تمہیں تکلیف آنی ہے۔ تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، تم نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو فرینڈس، آپ لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھی اور ویڈیو واقعی میں بہت اچھی تھی، بہت ہی اچھی اسپیچ تھی، اور اس اسپیچ میں مطلب مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ کیسے ہمیں شکر کرنا چاہیے ہر چیزوں کا جو بھی ہمارے پاس ہے، اور جو ہمارے پاس نہیں ہے ان چیزوں میں صبر کرنا چاہیے، اپنے برے حالاتوں میں کیسے صبر رکھنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں میں نے یہاں سے سیکھی۔ جیسے ہمیں جھوٹا دکھاوا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ صبر نہیں رکھتے ہیں، اور جب کچھ چیز اچانک سے ہو جاتی ہے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے پھر بول دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے یہ چیز، بٹ وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہے ہوتے ہیں، ایکچول میں وہ شکرانہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ایکچول میں شکر نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جو شکر ہے، تھینکس ہے، وہ اپنے دل سے کرنا چاہیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ مطلب آپ اللہ سے کیوں دکھاوا کر رہے ہو، یہ تو نہیں کرنا چاہیے کسی کو، بٹ آج کل کے لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ جیسے شکر ہمیں کرنا چاہیے، جو شکر جو ہے نا ہمارے بیہیویئر سے دکھتا ہے، اور شکر جو ہے نا دوستوں وہ پریکٹیکلی دکھنا چاہیے، نہ کہ مطلب وہ ایسے دکھاوے کے لیے۔ جیسے مان لیجیے کہ آپ نے مجھے کوئی گفٹ دیا ہے اور وہ گفٹ میں نے ایک کونے پہ پھینک دیا، اسے میں یوز نہیں کر رہی، تو آپ کو کتنا برا لگے گا، مطلب ہے نا، مطلب ہرٹ ہوتا ہے کہ یار ہماری ڈس رسپیکٹ کی گئی ہے ہمارے گفٹ کی۔ تو اسی طرح اللہ کو بھی فیل ہوتا ہے، تو اللہ نے ہمیں اتنے سارے گفٹس دیے ہیں، تو اس کی اگر ہم ڈس رسپیکٹ کریں گے تو اللہ کو کیسا فیل ہوگا، یہ ذرا سوچیے آپ۔ تو فرینڈس، اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ اس لیے دی ہیں تاکہ ہم ان کو اس کاموں میں لگائیں جو اللہ نے حکم کیا ہے، نہ کہ ان کاموں میں جن کاموں کے لیے اللہ نے منع کیا ہے۔ جیسے ہمیں آنکھیں دی ہیں کہ انہیں حرام سے بچائیں، اور ہمیں زبان دی ہے کہ انہیں حرام سے بچائے، جیسے کہ ہم کسی کو بھی غلط نہ بولیں، کسی کے لیے بھی کوئی غلط شبد نہ یوز کریں، کبھی کسی کو ایسا زبان بھی نہ بولیں کہ وہ ہرٹ ہو جائے۔ اور جیسے ہمارے ہاتھ دیے کہ کبھی ان ہاتھوں سے ایسا کوئی کام نہ ہو جو حرام کا ہو، اور جیسے ہمارے پاؤں دیے ہیں کہ ہمارے پاؤں کبھی بھی حرام کی اور نہ بڑھیں، کہ یہ پاؤں کسی غلط سنگت میں یا غلط چیز میں نہ چلے جائیں، غلط جگہ نہ لے کر چلے جائیں۔ اور اسی طرح دوستوں، جیسے ہمیں دل دیا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا برا نہ سوچیں اور نہ ہی کبھی کسی کے لیے برا نیت رکھیں۔ اور فرینڈس، دنیا میں نا سب سے مشکل کام ہی یہی ہے، شکر کرنا۔ ویسے ہم ہر کسی کو بولتے رہتے تھینک یو تھینک یو تھینک یو، اور اللہ کو بھی، گاڈ کو بھی بہت سے لوگ بولتے ہیں تھینک یو، لیکن کیا ہے کہ اصل میں اگر اللہ نے ہمیں بتایا کہ اس طرح سے شکر کرنا ہے تو وہی کام سب سے زیادہ ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہے، اور یہی کام جو ہے بہت زیادہ مشکل بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کے بتائے راستے پہ چلیں گے اور جیسا اللہ نے حکم کیا ویسا کریں گے تو یہ کام بہت ایزی بھی ہے۔ تو فرینڈس، اب بات کرتے ہیں صبر کی۔ ہماری پاک کتاب قرآن میں کہا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، لیکن آج کل کے لوگوں میں تو صبر ہے ہی نہیں۔ کیا آپ نے دیکھا ہے آج کل کے لوگوں کو صبر کرتے ہوئے؟ میں نے تو نہیں دیکھا ہے۔ تو مطلب آج کل کے لوگوں کو اتنی جلد بازی ہے نا بہت ہی زیادہ، اور صبر تو بالکل نہیں، بات بات پہ روتے رہتے ہیں، بات بات پہ مطلب اللہ کو ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، کیا کرتے ہیں، مطلب بولتے نا کہ ان کو صبر ہے ہی نہیں ان کے اندر بالکل بھی۔ آج کل کے جو لوگ ہیں، آج کل کا جو زمانہ ہو گیا ایسا ہی ہو گیا ہے۔ لیکن صبر کرنا بھی ہمارے اللہ نے بتایا کہ صبر ہمیں کن حالاتوں میں کرنا چاہیے، اور صبر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوئی چیز جو بہت پیاری ہے، بہت بڑی ہے، یا کوئی چھوٹی ہے، بڑی ہے، بہت عزیز ہے، ہمارے قریب ہے، اور پھر بھی اگر وہ چیز ہم سے چھن جاتی ہے یا ہمارے پاس کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس حالات میں بھی صبر رکھنا ہے، اللہ پہ وشواس رکھنا ہے، اور اللہ جس چیز پہ راضی ہے اس کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ یہ ہوتا ہے صبر، کیونکہ جس نے دیا ہے اس نے ہی لیا ہے۔ تو اس میں ہمیں دکھی ہونے کی یا رونے کی بات ہی نہیں ہے کہ ہم اس بات پہ روئیں کہ ارے یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس میں کوئی رونے کی بات نہیں، کیونکہ صبر رکھنا چاہیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ سب کچھ اچھا کرے گا۔ اور صبر رکھنے کے لیے اللہ نے 3 امپورٹنٹ بات بتائی ہے، جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آتی ہے اس حالات میں صبر رکھنا۔ مطلب آپ سمجھیے اللہ کی طرف سے کیا تکلیف آ سکتی ہے، کسی کا اچانک سے ایکسپائر ہو جانا، یا کسی کا آپ سے دور چلے جانا، یا کچھ بھی ایسی کوئی تکلیف آ سکتی ہے۔
تو اس حالات میں بھی صبر رکھنا، اس حالات میں بھی اللہ پہ بھروسہ قائم رکھنا کہ سب اچھا ہوگا، یہ اللہ نے پہلی بات بتائی ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ جو اللہ نے جو ہمیں فرائض بتائے، جو ہمارے فرض بتائے ہیں، ان پر صبر کرنا، جیسے گرمیوں میں فجر کی نماز کرنا اور سردیوں میں وضو کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، ایسے جو ہمارے فرض ہیں وہ سب پہ بھی صبر کرنا۔ اور جو پوائنٹ نمبر 3 ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اللہ ہمیں بار بار سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے، جو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ حرام سے بچنا۔ اب حرام سے بچنا جو ہے نا ایزی نہیں ہوتا، بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کیونکہ حرام کی طرف نا بہت ساری اٹریکشنز ہوتی ہیں، بہت زیادہ اٹریکشنز ہیں، مطلب اس سے بچنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ہی صبر کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ساودھانی کی ضرورت ہے، کیونکہ حرام کی طرف بہت ہی زیادہ اٹریکشنز ہیں۔ تو فرینڈز، اللہ نے تو کہا ہی ہوا ہے کہ میں بار بار آپ کا ٹیسٹ لیتا رہوں گا، تاکہ اللہ جو ہے ہمیں آزماتا رہتا ہے بار بار کہ ہم کتنا شکر اور صبر رکھ پاتے ہیں کہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے اچانک سے آپ بہت اچھا کرنے کی سوچ جاتے ہیں، بہت اچھا سوچتے ہیں کہ نہیں اس کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچوں گا، یہ بہت صحیح انسان ہے، لیکن اچانک سے کچھ ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ کے دماغ میں 1 سیکنڈ پہلے اس کے بارے میں کچھ اور تھاٹ چل رہا ہوتا ہے اور 1 سیکنڈ بعد کچھ اور تھاٹ آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی کیونکہ سچویشن ایسی کریٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے تو ہمارے ٹیسٹ لینے ہیں، لیکن ہمیں اپنے حالاتوں پہ صبر رکھنا ہے اور اللہ کا شکر کرنا ہے اور بھروسہ رکھنا ہے، ٹرسٹ رکھنا ہے اللہ پہ کہ سب اچھا ہوگا۔ اللہ نے جو ہے جنت کے راستے کو ناگوار چیزوں سے بھر دیا ہے اور جہنم کے راستے کو خوشگوار چیزوں سے بھر دیا ہے۔ وہ اس لیے کیا ہے انہوں نے کیونکہ بہت سے لوگ آج کل آپ لوگ دیکھیں کتنا کرپشن ہے، کیا ہے، تو وہ لوگ جلدی فیمس ہونے کے لیے، پیسہ کے لیے، روپیہ کے لیے، مطلب وہ جہنم میں جا رہے ہیں، ایکچولی میں ان کو پتہ بھی نہیں ہے، ان کو لگ رہا ہے ارے ہم تو بہت خوش ہیں، کیونکہ وہ خوشگوار چیزیں نا راستوں میں دکھ ہی نہیں ان کو کہ وہ جہنم کی اور بڑھ رہے ہیں۔ اور لیکن وہی ایک سچا جو انسان ہے، جو سچا انسان ہے، جو شکر اور صبر رکھ کے دال روٹی کھا رہا ہے، سوکھا نمک روٹی کھا رہا ہے، لیکن اس کے راستے میں بہت ہرڈلس ہیں، بہت ساری پرابلمس ہیں جو اسے کراس کر کے جانی پڑیں گی، لیکن اس کے بعد اس کو پتہ نہیں ہے سامنے والے کو کہ آگے راستے میں کیا اس کی منزل کیا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے راستہ کھول دیا جنت کا۔ تو اسی طرح آپ لوگ بھی کبھی بھی کچھ غلط مت کیجیے، ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ صبر رکھیے، شکر رکھیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے ہر چیز کے لیے کہ انہوں نے ہمیں یہ زندگی بخشی، آپ کو اتنی اچھی باڈی دی ہے، اتنا اچھا گھر دیا ہے، اتنی اچھی فیملی دی ہے، اتنا اچھا سب کچھ دیا ہے، پریوار سنسار سب کچھ اتنا اچھا دیا ہے۔ اللہ کا آلویز تھینکس کرتے رہیے۔ اور بس اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں دوستوں۔ آئی ہوپ آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور لائک کیجیے، اور ایسے ویڈیوز کے لیے مجھے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔